अल-यौमुन नबवी कोर्स सबक नंबर 5। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलल मबऊस रहमतल लिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बअसहु बैन यदयि स्साअति बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से आज जिस खूबसूरत हदीस से हम अपने सेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं, उस हदीस का एक वाक़या है और फिर वो हदीस है, हम वो वाक़या भी आपके गोश गुजार करते हैं और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुबारक हदीस भी। वाक़या कुछ इस तरह से है कि हज़रत कसीर बिन कैस कहते हैं, कुन्तु जालिसन इंदा अबी दरदा फ़ी मस्जिद दिमश्क, मैं दिमश्क की मस्जिद में हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बैठा हुआ था। और आपके इल्म में है हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। तो कसीर बिन कैस कहते हैं कि मैं हज़रत अबू दरदा के साथ दिमश्क की मस्जिद में बैठा हुआ था। फ़अताहु रजुलुन, तो एक शख्स उनके पास आया। फ़क़ाल, और उसने कहा, या अबू दरदा, ए अबू दरदा, अतैतुका मिनल मदीना मदीनति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास मदीना मुनव्वरा से आया हूँ। और फिर मदीना मुनव्वरा के बारे में बताया कि मदीना मुनव्वरा कौन सा, मदीनति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना से, आपके शहर से। क्यों आने की वजह बताई, फरमाया लि हदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसु बिही, एक हदीस जिसके बारे में मुझे पता चला कि आप उस हदीस को बयान करने वाले हैं। तो जब मुझे पता चला कि आप उस हदीस को बयान करने वाले हैं तो मैं आपके पास आया। अन्नका तुहद्दिसु बिही अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस हदीस को रिवायत करने वाले हैं। क़ाला, हज़रत अबू दरदा कहते हैं, फमा जाअ बिका तिजारतुन, क्या तुम्हें कोई तिजारत नहीं लेकर आई, तुम किसी तिजारत की गर्ज से नहीं आए। क़ाला ला, उन्होंने कहा नहीं, बिजनेस के लिए मेरा मेरा ये बिल्कुल कतई इरादा नहीं। उन्होंने कहा वला जा अभी का गैरुहु, क्या बिजनेस के अलावा, तिजारत के अलावा कोई और ज़रूरत जिसके पेश नज़र तुम आए हो। क़ाला ला, उन्होंने कहा नहीं। क़ाला, हज़रत अबू दरदा कहते हैं, फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, आप फरमा रहे थे, क्या फरमा रहे थे, मन सलका तरीकन, जो किसी रास्ते पर चला, यल्तमिसु फीही इल्मन, जिसमें वो इल्म को हासिल करता है। अब इल्म को हासिल करना और उस रास्ते पर चलना फजीलत क्या है, सहलल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत की तरफ जाने के रास्ते को आसान कर देते हैं। जो किसी ऐसे रास्ते पर चला जिसमें वो इल्म की तलाश में हो, तो अल्लाह इसके बदले में उसके लिए जन्नत के रास्ते को क्या कर देते हैं, आसान कर देते हैं। तो याद रखिए, अगर हमें भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ने का मौका मिल रहा है, अल्लाह ने हमें ये तौफीक अता की कि हम पिछले 5 या 4 दिनों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेली रूटीन और उसके अंदर हदीस, आपकी सुन्नतों को, आपके तरीक़ाकार को पढ़ने, समझने, जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। ना सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करें, बल्कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कबूलियत का और इखलास का सवाल करें। क्योंकि फजीलत क्या है, जो इल्म की तलाश में चला किसी रास्ते पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए जन्नत के रास्ते को क्या कर देते हैं, आसान कर देते हैं। तो बहुत ही अजीम फजीलत है। अब हम अपने आज के बाकायदा लेसन की तरफ आते हैं। आपके इल्म में है कि योम नबवी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दिन जो है वो मगरिब तक पहुंच चुका था। आखिरी सेशन में हमने शाम के ज़िक्र-ओ-ज़कार तफसील के साथ बयान किए और ये भी बतलाया कि शाम के ज़िक्र-ओ-ज़कार का जो वक्त है वो असर की नमाज के बाद का है। जैसा कि हमने बताया कि फजर के जो ज़िक्र-ओ-ज़कार या सुबह के जो ज़िक्र-ओ-ज़कार का वक्त है वो फजर की नमाज के बाद का है। तो अब हम आते हैं नमाज मगरिब की तरफ। जी, तो नमाज मगरिब आपको याद होगा, ये वही हदीस चल रही है
جس کو ہم کہتے ہیں حدیث جبریل. بولیے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث جبریل. یہ وہ حدیث ہے جس میں جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تھا؟ نماز کا طریقہ سکھلایا تھا. چلیے، ثم اتاہو، پھر جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کب آئے؟ حین وجبت الشمس، جب سورج جھک گیا، سورج غروب ہونے لگا. فتقدم جبریل، سورج غروب ہو گیا تو جبریل امین آئے. فتقدم جبریل، جبریل امین آگے ہوئے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے تھے. والناس خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے. فصلی المغرب، تو جبریل امین نے مغرب کی نماز پڑھائی. ثم اتاہو، پھر دوسرے دن آئے. کب؟ حین وجبت الشمس، جب سورج غروب ہوا. فصنع کما صنع بالامس، تو ویسے ہی کیا جیسے کل کیا تھا. فصلی المغرب، تو مغرب کی نماز پڑھائی. تو دیکھیے باقی نمازوں میں کیا کیا تھا؟ جبریل امین ایک دن اول وقت میں تشریف لائے اور دوسرے دن آخری وقت میں تشریف لائے. مغرب کی نماز میں دونوں دن کب تشریف لائے؟ سورج غروب ہونے کے بعد. مغرب کی نماز میں دونوں دن سورج غروب ہونے کے بعد تشریف لائے. جی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کے آخری الفاظ آپ کو یاد ہوں گے، جو کہ ہم نے ظہر اور عصر کی نماز کے ٹائم بتائے بھی تھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان وقتوں کے درمیان میں جو وقت ہے وہ تمہاری امت کے لیے نماز کا وقت ہے. ٹھیک ہے؟ تو مغرب کی نماز کا وقت بھی ہمیں اسی حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور اس حدیث کا حوالہ آپ کو یاد ہوگا، زور میں بھی ہم نے بیان کیا تھا، عصر میں بھی ہم نے بیان کیا تھا. چلے چیٹ میں مجھے بتائیں کہ یہ حدیث کس کتاب میں ہے. ہم نے 2 مرتبہ یہ بیان کیا، پتہ چلے گا آپ کیسی دہرائی کر رہے ہیں. ظہر عصر میں ہم نے بیان کیا، آج کی سلائڈ میں نہیں ہے، تو چیٹ میں آپ بتائیں گے کہ یہی حدیث جو ہے جبریل علیہ السلام، جس میں نماز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اوقات کے بارے میں بتلایا تھا، وقتوں کے بارے میں، اور آپ کے کہوٹ میں بھی یہ سوال شامل تھا. تو بتائیے یہ حدیث کی کس کتاب میں ہے؟ ہم نے سلائڈ کے اندر جو حوالہ ذکر کیا تھا. جی چلیے اب ہم آتے ہیں کہ اگر وہ دن ہوتا، میں صرف پہلے اس سوال کو کلیئر کرتا جاؤں. ماشاء اللہ محترمہ ام فیضان ہے، نگت رفیع صاحبہ، ان کی طرف سے درست جواب موصول ہوا ماشاء اللہ. اسی طرح سسٹر ریحانہ سلطان ہے، درست جواب موصول ہوا. یہ حدیث ہے سنن نسائی میں. یہ حدیث ہم نے بیان کی تھی، ہم نے جو حوالہ بیان کیا تھا وہ کیا ہے؟ سنن نسائی کا حوالہ بیان کیا تھا. جی تو آگے چلیے. یوم نبوی میں افطاری، دیکھیے اب سورج غروب ہو گیا. اگر وہ روزے کا دن ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزے کا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرضی روزے کا دن ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے روزہ افطار کرتے، پھر مغرب کی نماز کی طرف تشریف لے جاتے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کیسے ہوا کرتی تھی. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رطبات سے افطار کیا کرتے تھے. رطب کہتے ہیں تر کھجور کو. رطب کس کو کہتے ہیں؟ تر کھجور کو. آپ کو آپ کی سلائیڈ میں بالکل اوپر میں جو پیلے کلر کی کھجوریں دکھائی دے رہی ہیں، جنہیں آپ ڈوکے بھی کہتے ہیں اپنے اردو زبان کے اندر، یہ جو تر کھجوریں ہوتی ہیں، بولے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رطب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رطب. یعنی یہ تازی کھجوریں ہوتی ہیں، اتری ہوئی، بعد میں سوکھ کر پھر وہ تمر بن جاتی ہیں. قبل ان یصلی، اس سے پہلے کہ وہ نماز پڑھیں. فَإِن لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، اگر رطبات نہ ہوتی، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمر سے روزہ افطار کیا کرتے تھے. اچھا تمر کس کھجور کو کہتے ہیں؟ تمر جو کھجور آپ اور ہم کھاتے ہیں اس کھجور کو تمر کہتے ہیں، جو تھوڑی خشک ہو چکی ہوتی ہے. اچھا اگر رطب بھی نہیں ہے، تمر بھی نہیں ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ایسے ایسے حالات آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو گھر کے اندر کچھ کھانے کے لیے نہ ہوتا، آج بھی اس کی تفصیل آگے چل کر آ رہی ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر نہ ہوتی، مطلب کھجوریں نہ ہوتی، نہ ہی رطب ہوتی اور نہ تمر ہوتی، تو کیا کرتے؟ حسا حسوات من ماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چند چلو لے لیا کرتے، پانی کے چند گھونٹ لے لیا کرتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے بھی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک بات مشہور ہے نا کہ اگر کچھ نہیں ہے تو آپ نمک سے افطار کریں، واللہ عالم اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ جو آپ کے سامنے سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اگر رطب نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمر سے افطار کرتے، اور اگر تمر نہیں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چند گھونٹ لے کر روزے کو افطار کر لیا کرتے تھے. آگے چلیے. اگر اس وقت کھانا حاضر ہو جاتا،
اب مثلاً افطاری کا وقت ہے، کھانا حاضر ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھانا کھایا کرتے، پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ حضرت انس بن مالک ہی اس حدیث کے راوی ہیں، عن انس بن مالکین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرب العشاء، جب عشاء کو قریب کر دیا جائے۔ اچھا چلے چیٹ میں مجھے بتائیں العشاء کا کیا مطلب ہے؟ اذا قرب العشاء، یہاں پر العشاء عین پر زبر ہے، العشاء کا کیا مطلب ہے؟ چیٹ میں مجھے بتائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ، بیسیوں کی تعداد میں درست جوابات ہیں، اور اتنی جلدی سے درست جوابات آئے کہ میں سب کے نام بھی نہیں پڑھ سکا۔ احسن اللہ علیکم و بارک اللہ فیکم۔ یاد رکھیے جب آئین پر زبر ہے تو اس کا مطلب ہے رات کا کھانا، اور آئین کے نیچے زیر ہے تو اس کا مطلب ہے نماز عشاء۔ اگر میں کہوں صلاۃ تو پھر وہ ہوگا صلاۃ العشاء، آئین کے نیچے زیر تو رات کی نماز، اور اگر آئین پر زبر ہو تو العشاء کا مطلب ہو جائے گا رات کا کھانا۔ تو پتہ چلا عربی کتنی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ زبر زیر کے بدلنے سے پورا معنی بدل جاتا ہے۔ آئین پر زبر ہے عشاء تو رات کا کھانا، ڈنر، اور اگر آئین کے نیچے زیر ہے تو نماز عشاء۔ چلیے جی، جب کھانا قریب کر دیا جاتا، وہ حضرت الصلاۃ، اور نماز بھی حاضر ہو جاتی ہے، یعنی نماز کا وقت بھی ہو گیا اور کھانا قریب آ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَابْدَئُوا بِهِ، تو تم اس سے ابتدا کرو، یعنی کھانے سے ابتدا کرو، کھانے سے ابتدا کرو، قبل ان تصلوا صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے، کیونکہ عرب کے اندر اس وقت آگے چل کر ذکر آ بھی رہا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا تھا وہ کس کے لیے خاص ہوتا تھا؟ بولیے، وہ کھانے کا وقت ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا آ جائے اور نماز کا وقت ہو جائے تو تم نے مغرب کی نماز سے ابتدا نہیں کرنی بلکہ کھانے سے ابتدا کرنی ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر مطلق الفاظ بھی ملتے ہیں کہ جب کھانا حاضر ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ، اور فرمایا وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ، اور اپنے کھانا چھوڑ کر نماز میں جلدی نہ کرو، کھانا چھوڑ کر نماز میں جلدی نہ کرو جی، بارک اللہ فیکم۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ہماری شریعت کے اندر آسانی ہے، ہماری شریعت کے اندر اتنی تنگی نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو آپ ذرا سمجھیے، یہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کر کھانے کو تیار ہی نماز کے وقت پہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کھانا تیار، آپ کہیں سے آئے، کھانا لگوایا، ادھر اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہوگی، تو آپ پہلے کھانا کھا لیجئے، آپ پہلے کھانا کھا لیجئے۔ تو اب نماز ہوئی، کھانا بھی آ گیا، ارادتاً نہ ہو، بعض اوقات آپ کو پتہ ہے سفر سے واپسی پر یا کسی بھی کبھی آفس سے واپسی پر ایسا ہو جاتا ہے اور انسان بھوک نہیں برداشت ہوتی، تو ٹھیک ہے وہ پہلے کھانا کھائے، اپنی ضرورت کو پوری کرے، اور پھر سکون کے ساتھ نماز پڑھے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اور ضرورت بھی ہے، قضائی حاجت وغیرہ کچھ بھی، تو پہلے وہ پوری کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تعلیمات ہیں جی۔ تو آگے چلتے ہیں، یہ حدیث ہم نے دیکھ لی اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، ہماری شریعت کی وسعت اور آسانی اس حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ تو جی، نماز مغرب سے پہلے 2 رکعات، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعات خود بھی پڑھتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو بھی اس کا حکم دیتے۔ حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغربی، مغرب سے پہلے نماز پڑھو۔ قال فی الثالثہ، تیسری مرتبہ فرمایا لیمن شاء، جو پڑھنا چاہتا ہے۔ تیسری مرتبہ کیا فرمایا؟ جو پڑھنا چاہتا ہے۔ کراہیت ان یتخذها الناس سنتا، اس ڈر سے، یعنی یہ جو تیسری مرتبہ یہ فرمایا نا لیمن شاء، تیسری مرتبہ جو یہ فرمایا جو پڑھنا چاہتا ہے، یعنی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے، جو نہیں نہیں، تو یہ کس وجہ سے یہ الفاظ فرمائے لیمن شاء، کہیں لوگ اس کو سنت ہی نہ بنا لیں، جیسے سنن اور رواتب ہیں، کہیں ویسی سنت اس کو نہ بنا لیں۔ تو یہ ہمیں مغرب سے پہلے، مغرب کی نماز سے پہلے، یعنی اذان اور نماز کے درمیان 2 احادیث کو پڑھنے کی فضیلت ہمیں اس سے معلوم ہوتی ہے۔ بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے۔ آگے چلیے، یہاں پر میں نے پہلے بھی اس حدیث کی طرف ذکر کیا تھا ظہر اور عصر کے وقت میں بھی، کہ نماز کو کس وقت پڑھنا افضل ہے؟ اس کے اول وقت میں۔ نماز کو کب پڑھنا افضل ہے؟ اس کے اول وقت میں۔ اور حضرت فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قالت کہتی ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا
ای الاعمال افضل، سب سے افضل اعمال کون سے ہیں؟ افضل اعمال کون سے ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتها، نماز کو اس کے پہلے وقت میں ادا کرنا، یہ سب سے افضل اعمال ہے۔ اللہ اکبر، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نماز کو اس کے پہلے وقت میں ادا کرنا۔ تو اس طرح سے بتلایا گیا تھا ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، اس کے اول وقت میں یہ چاروں نمازیں پڑھنا بولے کیا ہے؟ افضل ہے، سوائے عشاء کی نماز کے۔ عشاء کی نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، اور اس کی احادیث آگے آ رہی ہیں جی۔ تو یہاں پر ہم ایک کوئز لیتے ہیں، ہم نے آپ سے کہا تھا آنے والے سیشن میں انشاءاللہ کوئز بھی ہوں گے۔ پول آپ کے سامنے لانچ کیا جانے والا ہے، چاروں آپشنیں دیکھ لیجئے۔ ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق افضل عمل کون سا ہے؟ تو آج کا پہلا پول آپ کے سامنے لانچ کر دیا گیا۔ آپشن نمبر 1 از اول وقت میں نماز ادا کرنا، اور 2 ہے وقت پر نماز ادا کرنا، تیسرا ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا، اور چوتھا ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو بتائیے کہ ان چاروں آپشن میں سے کون سا آپشن درست ہے؟ آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے جی۔ بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کی طرف سے جوابات موصول ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 150 کے قریب لوگوں کی طرف سے ماشاء اللہ درست جواب موصول ہو چکا ہے، جن کی پرسنٹیج 95% بنتی ہے ماشاء اللہ، لیکن اس کی دوسری طرف صرف 7 لوگ ہیں جن کا جواب درست نہیں ہے ماشاء اللہ، باقی سب کا جواب درست ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ چلیے 1 منٹ کا ٹائم ہو چکا، اور دوسری طرف یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے 50 سے زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے پولنگ میں حصہ نہیں لیا۔ کیوں حصہ نہیں لیا؟ آپ لازمی پولنگ کے اندر حصہ لیا کریں۔ یہاں پر میں پولنگ کو روکتا ہوں، آپ کے سامنے ریزلٹ شیئر کرتا ہوں، اپنا ریزلٹ دیکھیے ماشاءاللہ۔ 147 لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہوا، جن کی پرسنٹیج 95% بن گیا ہے۔ صرف 7 لوگ ہیں جن کا جواب درست نہیں ہے، صرف 7 لوگ ہیں جنہوں نے آپشن نمبر 2 کو درست کہا۔ تو آپشن نمبر 1 از دا کریکٹ آنسر، اور وہ کیا ہے؟ اول وقت میں نماز ادا کرنا۔ ٹھیک ہے جی، وقت پر نماز ادا کرنا یہ بھی درست ہے، لیکن اول وقت میں نماز ادا کرنا یہ ہے درست آپشن ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مطابق۔ چلیے جی آگے، نماز مغرب کے بارے میں ہم ایک کو اور حدیث پڑھتے ہیں، اور یہ حضرت سیار بن سلامہ کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں دخلت وانا وابی علی ابی برزہ الاسلمی، میں اور میرے والد گرامی حضرت ابو برزہ الاسلمی پر داخل ہوئے، ان کے پاس گئے۔ فقال له ابی، تو میرے والد نے ان سے سوال کیا، کیا کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی المکتوبۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کیسے ادا کیا کرتے تھے؟ فقال، تو انہوں نے کہا کان یصلی الحجیر التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس، ظہر کا بتایا کہ جب سورج کا زوال ہو جاتا تو ظہر کی نماز ادا کرتے، ویصلی العصر، عصر کی نماز ادا کرتے، ثم یرجع احدنا الى رحلہ فی اقصى المدینہ والشمس حیہ، پھر مدینے کے دوسرے کنارے میں ہم میں سے کوئی اپنے گھر میں جاتا اور سورج ابھی بالکل زندہ ہوتا، مطلب سورج غروب نہیں ہوا، سورج دکھائی دے رہا ہے۔ وہ نسیت ما قال فی المغرب، راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے مغرب کے بارے میں کیا کہا، میں بھول گیا۔ وہ کان، جس وجہ سے اس حدیث کو ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یستحب ان یؤخر العشاء، کان یستحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ وہ عشاء کو تاخیر سے پڑھیں۔ بولیے، عشاء کو تاخیر سے پڑھیں۔ التی تدعونہا العتمہ، عشاء کا نام حدیث کے اندر کیا بتایا گیا؟ العتمہ، صلاۃ العتمہ یعنی صلاۃ العشاء، عشاء کا نماز نام کیا بتایا گیا؟ العتمہ۔ وکان یکرہ النوم قبلہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نیند کو ناپسند کرتے، عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے۔ والحدیث بعدہا، عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے۔ وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاءِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى مِئَةٍ، اور صبح کی نماز سے جب پھرتے تو آدمی اپنے ساتھی کو پہچان رہا ہوتا، مطلب فجر کی نماز کے بعد کچھ روشنی پھوٹنا شروع ہو جاتی، جب ہم فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے تو آدمی ہی نہ یعرف الرجل جلیسہ، آدمی اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو پہچان رہا ہوتا۔ یقرأ بالستین الی 100، 60 سے لے کر 100 آیات
فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے جی. تو اب دیکھا ابھی ہم پڑھ تو رہے ہیں مغرب کے بارے میں، لیکن پھر سے ماشاءاللہ ظہر کا ذکر آیا، عصر کا ذکر آیا، مغرب عشاء کا، فجر کا ذکر آیا. کیوں؟ کیونکہ یہ احادیث ان میں نماز کا وقت ذکر ہے، تو ماشاءاللہ صحابہ کرام ان احادیث کو پانچوں نمازوں کے اوقات بیان کر دیا کرتے. پھر علماء کرام کا طریقہ کار ہے کہ بعض اوقات وہ اس نماز کے وقت میں صرف اسی نماز کے ٹکڑے کو اور اس حدیث کو لے لیا کرتے، جیسا کہ ہم حدیث جبریل میں کر رہے ہیں. حدیث جبریل میں آپ نے دیکھا نا، ہم نے صرف مغرب کی نماز کو بیان کیا، حالانکہ اس حدیث کے اندر پانچوں نمازوں کا ذکر ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے موضوع کے مطابق اس ٹکڑے کو لے کر بیان کیا. تو دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ بھی یہی کرتے ہیں. بعض اوقات آپ کو ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر 10 مرتبہ دکھائی دے گی، 10 مرتبہ امام بخاری اس کو ذکر کیا صحیح بخاری میں، ہر دفعہ اس سے نیا مسئلہ، کبھی اس سے نماز کو ثابت کر رہے ہیں، کبھی اس سے روزے کو، کبھی اس سے کس کو. ایک ہی حدیث ہے، ایک ہی صحابی ہیں، ایک ہی راوی ہیں، لیکن مختلف اوقات میں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دفعہ اس سے نیا مسئلہ اور نئے چیپٹر، نئے ٹاپک کے ضمن میں اس کو لا رہے ہوتے ہیں جی. نماز مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کتنی ہوتی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ان ام الفضل بنت الحارثی، ام فضل بنت حارث جو ہیں، سمعت ہو، انہوں نے ان کو سنا، وہو یقرأ والمرسلات عرفا، کہ وہ، یعنی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ام فضل نے ان کو سنا، وہ والمرسلات پڑھ رہے تھے. نماز میں کیا پڑھ رہے تھے؟ والمرسلات، یعنی کہ مغرب کی نماز میں. فقالت، تو ام فضل کہنے لگی، یا بنی، اے میرے بیٹے، لقد ذکرتنی بقراءتک هذه السورہ، اس سورت کی قرات سے آپ نے مجھے یاد کروا دیا ہے. کیا یاد کروا دیا ہے؟ انہا لآخر ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بها فی المغرب، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں نے آپ سے یہی سورت سنی تھی جب آپ مغرب کی نماز میں اس سورت کو پڑھ رہے تھے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سورت کو سنا تھا اور آپ مغرب کی نماز میں والمرسلات کو پڑھ رہے تھے. تو دیکھیں کتنی خوبصورت سورت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں اس سورت کو پڑھ رہے تھے. پھر حضرت جبیر بن مطعم، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ مغرب کی نماز میں والطور پڑھ رہے تھے. طور، یعنی کہ یہ لمبی صورتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. 2-3 صفحات پر مشتمل صورتیں، 2-2.5 صفحات پر سورت طور، سورت مرسلات، مغرب کی نماز میں یہ صورتیں بھی پڑھا کرتے تھے. یہ نہیں کہ ہر دفعہ وہ آخری مختصر صورتیں اور ان کے بارے میں دیگر حدیث آ رہی ہیں جی. حضرت مروان بن حکم سے روایت ہے، قال قال علی زید بن ثابت، مروان بن حکم حاکم میں گزرے کہتے ہیں کہ مجھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ما لک تقرأ فی المغرب بقصار المفصل، کیا ہو گیا تم کہ تم مغرب کی نماز میں قصار مفصل ہی پڑھ رہے ہو، قصار مفصل ہی پڑھ رہے ہو. ہاں جی، تو سوال یہ پیدا ہوا قصار مفصل کس کو کہتے ہیں؟ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یقرأ فی المغرب بطول الطولین، کہ وہ طول الطولین مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. وہ کیا پڑھا کرتے تھے؟ مطلب طول الطولین کا مطلب ہے کہ لمبی لمبی صورتیں، طویل صورتیں بھی مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. اور حضرت زید بن ثابت نے مروان بن حکم سے کہا کہ تم صرف قصار مفصل ہی پڑھتے ہو. قصار مفصل یاد رکھیں، قصار مفصل کس کو کہتے ہیں، ابھی آگے چل کر جواب آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. قال الاعراف والاخرى الانعام، قال کہتے ہیں، مروان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ طول طولین سے کیا مراد ہے؟ طولین، ان طولین جو آپ کہہ رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کون سی صورت ہے؟ قال، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، الاعراف والاخرى الانعام، سورۃ الاعراف مراد ہے، سورۃ الانعام مراد ہے. مغرب کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے. قال وسألت انا ابن ابی ملیکہ فقال لی من قبل نفسه المائدہ والاعراف، تو کہتے ہیں میں نے ابن ابی ملیکہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا، انہوں نے طول الطولین کی تشریح کیا کی کہ مائدہ اور آراف یہ لمبی صورتیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں پڑھ لیا کرتے تھے جی. یہاں پر ماشاءاللہ آپ کو جو سلائیڈ دکھائی دے رہی ہے، اس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل سے کیا مراد ہے جی. بتائیے خیریت ہے؟ ہاں جی ہو رہی ہے. قصار مفصل، اوساط مفصل اور طوال مفصل سے کیا مراد ہے جی. اور آگے چل کر جو حدیث آ رہی ہے آپ کو اس سے پتا چلے گا کہ یہ
ٹرمز، یہ اصطلاحات سیکھنا کتنا ضروری ہے. حدیث کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ اصطلاحات سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. طوال مفصل سے مراد ہے سورت قاف سے لے کر سورت نبا کے درمیان کی صورتیں. طوال مفصل، طوال چونکہ تھوڑی لمبی صورتیں ہیں نا، طویل سے. طوال مفصل کیا مراد ہے؟ سورت قاف سے لے کر سورت نبا تک. اوساط مفصل سے کیا مراد ہے؟ سورت نبا سے لے کر سورت دحا تک. 30ویں پارے کی پہلی سورت سورت نبا سے لے کر سورت دحا تک یہ مراد ہے اوساط مفصل سے. اچھا قصار مفصل سے کیا مراد ہے؟ سورت دحا سے لے کر سورت الناس تک. یہ پہلا قول ہو گیا. بعض علماء کے نزدیک دوسرا قول کیا ہے کہ طوال مفصل سے مراد ہے، طوال مفصل سے کیا مراد ہے؟ سورت الحجرات سے لے کر سورت البروج. اوساط سے کیا مراد ہے؟ سورت الطارق والسماء والطارق سے لے کر سورت البینہ. اور قصار مفصل سے کیا مراد ہے؟ سورت الزلزال سے لے کر سورت الناس. تو یہ دونوں قول بالکل درست ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ قصار مفصل، اوساط مفصل اور تیسری کو کیا کہیں گے؟ قصار، یعنی طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار. قصار کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی، قصیر سے ہے نا مختصر. اور اوساط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درمیانی. اور طوال کا کیا مطلب ہے؟ لمبی، طویل. طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل، یاد رہے گا یہ تین اصطلاح. اچھا طوال مفصل سے کیا مراد ہے؟ سورت قاف سے نبا تک. اوساط مفصل سے کیا مراد ہے؟ سورت نبا سے دحا تک. قصار مفصل سے کیا مراد ہے؟ سورت الدحا سے سورت الناس تک، آخر قرآن تک. اور دوسرے قول کے مطابق طوال مفصل سے کیا مراد ہے؟ سورت الحجرات سے لے کر سورت البروج تک، والسماء ذات البروج. اوساط مفصل سے کیا مراد ہے؟ بروج کے بعد آتی ہے نا والسماء والطارق، والسماء والطارق سے لے کر بینہ تک، سورت البینہ. اچھا قصار مفصل سے کیا مراد ہے؟ سورت البینہ سے لے کر سورت الناس تک. تو ان کو کہتے ہیں مفصل، یعنی یہ 29ویں پارے کی صورتوں کی تحدید کی گئی. آپ اس کو یاد کیجئے. کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کو سیکھنے کے لیے آپ کو وہ یاد ہونا چاہیے کہ قصار، طوال اور اوساط سے کیا مراد ہے اس حدیث کے لیے. اللہ اکبر. حدیث کیا ہے دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. قال کہتے ہیں ما صلیت وراء احد اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فلان. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فلاں سے زیادہ میں نے کبھی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ملتی جلتی ہے، اتنی مشابہت رکھتی ہے. قال سلیمان، سلیمان کہتے ہیں کان یطیل الرکعتین الاولیین من الظہر. وہ جو ہے نا وہ ظہر کی پہلی دونوں رکعات کو طویل کیا کرتے تھے. ظہر کی پہلی دونوں رکعات کو طویل کرتے. وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْن، اور جو دوسری دو رکعات ہیں ان کو تھوڑا چھوٹا کرتے پہلی دونوں کے مقابلے میں. وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، عصر کو بھی تخفیف کرتے، عصر کی نماز یعنی ظہر کے مقابلے میں تخفیف سے پڑھتے. وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ، اب آپ ذرا غور کیجئے، مغرب میں پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مغرب میں یعنی دیکھیں ان کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب ہے نا، تو ان کا طریقہ کار بیان کیا جا رہا ہے. یقرأ فی المغرب بقصار مفصل، مغرب میں کیا پڑھتے؟ قصار مفصل. مغرب میں کیا پڑھتے؟ قصار مفصل. یعنی کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، چلیں اب واپس چلیں مغرب، بلکہ بعد میں جاتے ہیں. مغرب میں پڑھتے قصار مفصل. وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّل، عشاء کی نماز میں پڑھتے اوساط مفصل، وسط المفصل درمیانی صورتیں. اور صبح کی نماز میں یعنی فجر کی نماز میں پڑھتے وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطُوَلِ الْمُفَصَّل، صبح کی نماز میں پڑھتے طوال مفصل. یاد رہے گا نا انشاءاللہ. فجر کی نماز میں طوال مفصل، عشاء کی نماز میں درمیانی اوساط مفصل. اور مغرب کی نماز میں کیا پڑھتے؟ مغرب کی نماز میں پڑھتے قصار مفصل یعنی چھوٹی صورتیں. اللہ اکبر. اب ذرا واپس چلیے. یعنی اگر ہم دیکھیں اس پہلے قول کی روشنی میں، دوسرے نہیں چونکہ وہ آپ کو پہلے قول کو سمجھ لیجئے، پہلے قول کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں طوال مفصل مطلب سورت قاف سے لے کر سورت نبا تک یہ فجر کی نماز میں پڑھا کرتے. سورت نبا سے لے کر سورت دحا تک اوساط مفصل یہ عشاء کی نماز میں پڑھا کرتے. اور سورت الضحا سے لے کر ناس تک قصار مفصل یہ مغرب کی نماز میں پڑھا کرتے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اس حدیث کو، چونکہ اس حدیث کے اندر مغرب، عشاء اور فجر تینوں نمازوں کی قرات کا ذکر ہے. اس وجہ سے یوم نبوی کے اندر اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے. اور آپ ذرا اپنی میرے سر پر جو آپ کو تختی دکھائی دے رہی ہے عنوان دیکھ لیجئے، یوم نبوی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء. دیکھیں ظہر کی قرات بھی پتہ چل گئی،
پہلی دونوں رکھتے تھوڑی طویل ہوتی، دوسری چھوٹی ہوتی، عصر کی نماز ظہر کے مقابلے میں تھوڑی چھوٹی ہوتی، تخفیف اس میں ہوتی، مغرب میں آپ قصار مفصل پڑھتے، عشاء میں آپ پڑھتے جی، عشاء میں اوساط مفصل، اور فجر کی نماز میں طوال مفصل پڑھا کرتے تھے جی۔ آپ کا علم ہوگا ظہر کی نماز پڑھاتے ہوئے ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی روشنی میں کہ وہ کتنی آیات، 30 آیات تک پڑھا کرتے تھے جو ظہر کی پہلی دونوں رکعت ہیں اور بعد والی رکعت میں۔ تو بعض لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی جو تیسری چوتھی رکعت ہے کیا اس کے اندر بھی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری قرات کی جائے گی؟ تو نہیں، سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری قرات نہیں کی جائے گی۔ بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ مستحب عمل ہے تیسری چوتھی رکعت میں قرات کرنا، لیکن جو اکثر علماء کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ تیسری چوتھی رکعت میں قرات نہیں کی جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ بتایا جا رہا تھا۔ چلیے جی، یہاں پر ہم ایک پول لیتے ہیں۔ پول ہے ہمارے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصار مفصل کون سی نماز میں پڑھتے؟ اور اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کتنے ایکٹیو ہو کر کورس کر رہے ہیں۔ قصار مفصل کون سی نماز میں پڑھتے؟ قصار مفصل ظہر میں، فجر میں، زور میں، یا مغرب میں، یا عشاء میں؟ پول آپ کے سامنے لانچ کیا جانے والا ہے۔ پول لانچ کر دیا گیا، تو بتائیے قصار مفصل کس نماز میں پڑھا کرتے؟ قصار مفصل، قصار مفصل، قصیر سے یاد رکھیے قصار، قصار مفصل کس نماز میں پڑھا کرتے؟ فجر میں پڑھا کرتے، یا ظہر میں، یا مغرب میں، یا عشاء میں؟ بارک اللہ فیکم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، 100 کے قریب درست جوابات موصول ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ بارک اللہ فیکم، 100 سے زیادہ ماشاءاللہ درست جواب موصول ہو چکے ہیں۔ 20 سیکنڈ کا ٹائم آپ کے پاس باقی ہے۔ 60-70 کے قریب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پولنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، لیکن ماشاءاللہ 160 کے قریب لوگوں کے درست جوابات موصول ہو چکے ہیں۔ تو آپ سب پولنگ کے اندر حصہ لیجئے۔ قصار مفصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس نماز میں پڑھا کرتے؟ اور آپ نے پولنگ ونڈو میں جواب دینا ہے۔ اگر آپ یوٹیوب یا فیس بک پر ہیں تو پھر آپ جواب دے سکتے ہیں کہاں پر جی؟ آپ کمنٹس کے اندر جواب دے سکتے ہیں۔ اگر آپ زوم پر ہمارے ساتھ ہیں تو پھر آپ چیٹ میں جواب مت دیجئے، آپ پولنگ ونڈو میں جواب دیجئے۔ میں یہاں پر آپ کا رزلٹ شیئر کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ دیکھیے 104 لوگوں کی طرف سے درست جواب موصول ہوا۔ آپشن نمبر 3 از اے کریکٹ آنسر، اور وہ کیا ہے؟ مغرب کی نماز میں۔ 20 لوگوں نے آ کر کہا فجر میں۔ فجر میں تو طوال مفصل ہوتی تھی، طویل، طوال۔ میں نے کہا بھی قصار قصیر سے ہے، چھوٹی صورت ہے، تو وہ مغرب کی نماز میں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ 21 لوگوں نے آ کر کہا عشاء کی نماز میں۔ عشاء کی نماز میں تو ہوتی تھی اوساط مفصل، درمیانی جو ہم نے کہا، وہ سورۃ طارق سے بینہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اور باقی 14 لوگوں نے آ کر کہا ظہر کی نماز میں۔ تو ظہر کی نماز میں تو ہم نے اس لحاظ سے ترتیب بیان ہی نہیں کی۔ ہم نے وہ جو بیان کی، یہ 3 کیٹیگریز بیان کی۔ طوال مفصل وہ فجر میں پڑھا کرتے، اوساط مفصل وہ عشاء میں پڑھا کرتے، اور قصار مفصل وہ مغرب میں پڑھا کرتے۔ تو ماشاءاللہ یہاں پر میں رزلٹ کو روک کر آگے چلتا ہوں، اس وجہ سے ابھی ایکٹیو ہو کر بیٹھیے ذرا، تاکہ آپ لوگ پولنگ میں اچھی طرح سے حصہ لے سکیں۔ یہاں پر ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ یوم نبوی میں میزبانی کا بھی خاص اہتمام ہوتا۔ یوم نبوی میں میزبانی کا خاص اہتمام کیا جاتا۔ اگر مغرب کے بعد مہمان، مغرب کی نماز میں کوئی مہمان آ جاتا جس نے کھانا کھانا ہوتا، جس نے رات گزارنی ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اپنے گھر سے پوچھتے یا پھر کسی صحابی کے ساتھ روانہ کر دیتے مہمان کو۔ اب دیکھیے ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال کہتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال انی مجہود، تو انہوں نے کہا کہ میں مجبور ہوں، مطلب وہ مہمان تھے، انہوں نے وہ مسافر تھے، سفر میں تھے، تنگی کی حالت میں تھے، جہد ان سے مجہود ہے۔ فارسل الی بعض نسائہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض ازواج کی طرف کسی کو بھیجا۔ فقالت، انہوں نے کہا والذی بعثک بالحق ما عندي الا ماء، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو، یا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، مطلب اللہ کی قسم، ما عندي الا ماء، پانی کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ثم ارسل الى اخرى، پھر دوسری کی طرف بھیجا، فقالت مثل ذلك، تو دوسری زوجہ نے بھی یہی کہا کہ میرے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
حتی قلن کلہن مثل ذالک، یہاں تک کہ تمام ازواج مطہرات نے ایسی ہی بات کہی کہ ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ بیت نبوت ہے، بیت رسالت ہے، خاتم النبیین ہے، امام المرسلین ہے، اور ان کے 8-9 کے قریب گھروں میں سے کسی گھر کے اندر کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے پانی کے علاوہ، کھجور تک نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ما عندي الا ماء، پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضیف هذه اللیلہ رحمہ اللہ، کون ہے جو آج کے دن اس کی ضیافت کرے اور اللہ اس بندے پر رحم کرے۔ دعا بھی دے دی کہ جو آج کے دن ان کی ضیافت کرے اللہ اس بندے پر رحم کرے۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے تو کون پیچھے رہ سکتا ہے؟ فقال رجل من الانصار، انصار میں سے ایک شخص نے کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی ضیافت کروں گا۔ فانطلق به الى رحله، وہ ان کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ فقال لامرأته، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا هل عندك شيء، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ فقالت لا الا قوت صبیانی، نہیں میرے پاس تو صرف میرے بچوں کا کھانا ہے۔ قال فعللیہم بشیء، انہیں کسی طرح بہلا کر سلا دو، انہیں کوئی سبب بتا دو، کچھ بھی۔ فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِئِ السِّرَاجَ، جب ہمارا مہمان آ جائے تو تم چراغ کو بجھا دینا، گل کر دینا۔ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، اور اس کو یہی محسوس کروانا کہ ہم تو کھا رہے ہیں۔ فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ، اور جب وہ کھا چکے، فقومی الی السراج حتی تطفئیہ، جب وہ کھانا کھانے کے لیے جھکے تو تم اٹھ کر چراغ کو بند کر دینا۔ قال، کہتے ہیں فقعدوا واکل الضیف، وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور مہمان نے کھانا کھایا۔ فلما اصبح غدا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی تو وہ جو انصاری صحابی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلۃ، اللہ رب العزت نے تمہارا جو تم نے رات کو مہمان کے ساتھ کیا، اس کو کھانا کھلایا، اللہ رب العزت کو تمہاری یہ ادا بڑی پسند آئی، اللہ رب العزت کو تمہاری یہ ادا بڑی پسند آئی۔ اور چلیں یہاں پر آپ کو ایک اسائنمنٹ دی جاتی ہے، اور وہ اسائنمنٹ یہ ہے کہ یہ جو رجل من الانصار تھے یہ کون تھے، ان کا نام اور ان کی زوجہ محترمہ کا کیا نام ہے، ان کا اور ان کی زوجہ محترمہ کا کیا نام ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، ابھی آپ نے کمنٹس میں نہیں بتانا۔ یہ جو صحابی تھے جنہوں نے یہ کیا اور ان کی زوجہ محترمہ دونوں کا نام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ اسائنمنٹ کل آپ نے اس کو تلاش کر کے لانا ہے، انشاءاللہ کل چیٹ میں ہم آپ سے پوچھیں گے اور پھر آپ کے نام بھی بتائے جائیں گے جو درست جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کی اسائنمنٹ ہو جائے گی۔ چلیں ذرا حدیث نبوی کو آپ بھی تاکہ اس واقعے کو تلاش کریں، اور کسی سے پوچھنا نہیں ہے، خود تلاش کرنا ہے۔ اسائنمنٹ آپ کی یہ ہے کہ یہ جو صحیح بخاری مسلم ہے اس کی حدیث کے اندر یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو ایک صحابی کے ساتھ بھیجنا چاہا، پوچھا کون ان کی ضیافت کریں گے، اللہ اس پر رحم کرے، تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ضیافت کروں گا، انہوں نے اپنے چراغ کو بجھا دیا۔ تو یہ صحابی کون تھے، یہ انصاری صحابی کون تھے اور ان کی بیوی یہ اور ان کی زوجہ، ان کا کیا نام تھا؟ یہ سوال ہے، آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ نے اس سوال کو تیار کر کے لانا ہے، کل انشاءاللہ اس کا جواب آپ سے پوچھا جائے گا۔ چلے جی آگے چلیں۔ مغرب کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اگر مغرب سے پہلے یعنی افطاری نہ ہوتی، کھانا تناول نہ فرمایا ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد گھر تشریف لاتے اور کھانا تناول کرتے، اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارتے مغرب سے عشاء کا۔ اور بہت کم ایسے واقعات ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واضح تبلیغ کی ہو۔ واضح تبلیغ کی جو مجالس ہوا کرتی تھی وہ فجر کے بعد، ظہر کے بعد ہوا کرتی تھی، مغرب عشاء کے بعد بہت کم ہوا کرتی تھی، کسی ضرورت کے تحت ہوا کرتی تھی، کیونکہ مغرب اور عشاء کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کو علم تھا کہ یہ آرام کا وقت ہے، مغرب کے بعد یہ کھانا کھانے کا وقت ہے، اور عشاء کے بعد یہ لوگوں کے آرام کا وقت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مغرب کی نماز پڑھاتے اور سنتیں مسجد میں نہ ادا کرتے جو سنن الرواتب ہے،
مغرب کے بعد کی 2 سنتیں وہ اپنے گھر کے اندر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے جی۔ اب ہم آتے ہیں کھانے کے کچھ آداب کی طرف۔ آپ دیکھیں اگر مغرب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں تو کھانے کے کچھ آداب اس سے پہلے بھی بیان ہوئے تھے، دن کے کھانے کے ٹائم آپ کے علم میں ہے، تو چلیں یہاں پر کچھ ہم مزید آداب کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال کہتے ہیں ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، قط تاکید کے لیے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیا ہے، آج سبزی ہے اور آج دال ہے اور آج یہ ہے اور آج یہ کیوں پک گیا۔ اللہ اکبر، کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ انشتہا ہو، اگر اس کی خواہش ہوتی، اکلہ ہو تو اس کو کھا لیتے، وہ الا ترکہ تو اس کو چھوڑ دیتے، خواہش نہ ہوتی تو نہ کھاتے لیکن کھانے سے عیب نہ نکالتے۔ تو یہ کتنا خوبصورت اسوہ محمدی ہے، یہ کتنی خوبصورت سنت ہے کہ کھانے سے عیب نہیں نکالنا، کھانے سے عیب نہیں نکالنا۔ اپنے بچوں کی بھی اس چیز پر تربیت کیجئے، بچپن سے تربیت کیجئے کہ کھانے سے بیٹا عیب نہیں نکالنا، اگر دل ہے تو آپ کھا لیجئے اور نہیں دل تو آپ کچھ اور کھا لیجئے، لیکن جو کھانا سامنے ہے اس سے عیب نہ نکالیے۔ بارک اللہ فیکم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہوا کرتا تھا کھانے کے اندر۔ اب ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا عالم ہوتا، محبت کا کیا عالم ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں قالت كنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيدع فاه على موضع في، میرے ایام بھی چل رہے ہوتے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پانی پیتی اور پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دیتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے اس برتن سے پانی پیتے جہاں سے میں نے پیا تھا۔ اللہ اکبر۔ فَيَشْرَبُ وَيَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَدَعُ فَهُوَ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، میں کچھ گوشت وغیرہ کھا رہی ہوتی، جس جگہ سے میں کھا رہی ہوتی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ سے کھاتے جس جگہ سے میں نے اس کو کھایا تھا۔ تو دیکھیے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی ازواج کے ساتھ کتنا خوبصورت تعلق ہے اور کتنا محبت والا تعلق ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، حضرت یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج کے ساتھ تعلق اور اس محبت کے بیان کرنے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک طویل حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحوی لها وراءه بعباءۃ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضرت صفیہ کو گھیرے ہوئے ہیں، ثم یجلس عند بعیرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پاس بیٹھے اور بیٹھ کر کیا فَيَدَعُ رُكْبَتَهُ، اپنا مبارک گھٹنا رکھا، فَتَدَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا، حضرت صفیہ نے اپنے پاؤں کو آپ کے مبارک گھٹنے کے اوپر رکھا، عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى تَرْكَبَ، اور رکھ کر کیا ہوا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو گئیں۔ تو یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ یہ محبت کا اور یہ پیار کا عالم تھا کہ آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں لیکن آپ اپنی ازواج کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے انتہائی متواضع شخصیت ہیں۔ آپ پہلے بھی بیان کیا گیا گھریلو کام بھی خود کر لیتے ہیں، گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹا دیتے ہیں، کپڑوں کو پیون بھی لگا لیتے ہیں، جوتا بھی اپنا سلائی کر لیتے ہیں۔ آپ کبھی جو ہے وہ زوجہ محترمہ نے اونٹ پر سوار ہونا ہے تو آپ اپنا گھٹنا رکھ کر ان کو سہارا بھی دیتے ہیں کہ وہ اونٹ پر سوار ہو سکیں۔ جہاں سے برتن سے وہ کھاتی پیتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھاتے پیتے بھی ہیں، چاہے ان کے ایام بھی چل رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور طریقہ کار ہے جی۔ ایک اور حدیث لیتے ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ اور یہ طریقہ کار ہمیں پتہ چلتا ہے۔ حضرت ابو قلابہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا علی ازواجہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات کے پاس آئے، وَسَوَّاقٌ يَسُوقُ بِهِنَّ، اور جو ایک چرواہا تھا وہ اونٹوں کو ہکا رہا تھا، یعنی قافلے کو چلا رہا تھا، یقال لہو انجشا، اس کا نام کیا تھا جی؟ انجشا اسے کہا جاتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ وہی حق یا انجشا، اے انجشا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ رویدن سوقک بالقواریر، یہ جو شیشے ہیں ان کو لے کر آہستہ چلو. تم جن کو ہانک رہے ہو، یعنی اپنی ازواج کے بارے میں، محترمات کے بارے میں کہا کہ ان شیشوں کو، اور دوسری حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ رفقن بالقواریر، ان شیشہ جیسی مخلوق کے ساتھ نرمی کرو، صنف نازک. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قواریر کا لفظ عورتوں کے لیے استعمال کیا. قواریر قارورتن کی جمع شیشے کو کہتے ہیں. قال ابو قلابہ، ابو قلابہ کہتے ہیں تکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلمت لو تکلم بها بعضکم لعبتموها علی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کلمہ بولا، ایسا لفظ بولا کہ اگر تم میں سے کوئی باز بولے تو تم تو اسے کھیل تماشا سمجھو گے، تم تو اسے مذاق سمجھو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خوبصورت الفاظ بولے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ تعلق ہے. جی یہ جیسا کہ ہم نے حدیث مبارکہ بیان کی. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما غیرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غیرت علی ختیجہ، جو میری غیرت حضرت ختیجہ کے بارے میں ہوتی وہ باقی ازواج میں سے کسی پر نہ ہوتی. وما رأیتها، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا. ولیکن کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ذکرہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے ان کو یاد کیا کرتے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. وربما ذبح الشاة ثم يقطعها اعضاء، کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری ذبح کرتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے. ثم يبعثها في صداق ختیجہ، اور پھر صدیقہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سہیلیاں ہوتی تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گوشت بھیجا کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدنی دور میں بھی جو حضرت ختیجہ کی سہیلیاں تھیں ان کا خاص خیال رکھا کرتے. اس وجہ سے اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنے اپنے والدین کے ساتھ مزید نیکی، تو والدین کی محبت کو جاری رکھیے. آپ کے والد کا جن نیک لوگوں سے تعلق ہے، آپ کی والدہ کی جو سہیلیاں ان سے تعلق ہے، آپ اس تعلق کو اگر وہ زندہ ہیں خود برقرار رکھے ہوئے تو الحمدللہ، اگر فوت ہو چکے ہیں اللہ ان پر رحم کرے تو آپ اس تعلق کو برقرار رکھیے. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس بارے میں دوسری احادیث بھی موجود ہیں. قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة الا ختیجہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں ہے. فیقول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انہا کانت وکانت، ختیجہ تو ایسی تھی اور ایسی تھی، وکان لی منہا ولدن، اور حضرت ختیجہ سے تو میری اولاد بھی تھی. اللہ اکبر. تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک اپنی سب سے پہلی باوفا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال و دولت نچھاور کر دینے والی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے رہے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ کیسا تعلق تھا. جی اب یہاں پر ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ہم لیتے ہیں، چونکہ یہ بھی رات کے بارے میں ہے اور اس کا بیان کیا جانا بھی یہاں پر یقیناً بہت ضروری ہے. اس حدیث کے ضمن میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں، آپ ذرا اس حدیث کو دیکھیے غور کے ساتھ. یہ جو حدیث ہے اس میں حسن ظن کے بارے میں اچھا گمان آپ نے رکھنا ہے، اچھا گمان رکھنا ہے، ہر معاملے کی تحقیق کر لینی ہے، اپنے بارے میں بھی کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑنا کہ آپ کی طرف انگلی اٹھ سکے. واقعہ کیا پیش آیا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، قالت کہتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکفن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے. فاتیتہ ازورہ لیلا، میں ایک مرتبہ رات کے وقت آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئی. فحدثتہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی، یعنی اگر شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے تو اس کے اہل و عیال آ کر اس سے کوئی بات کر سکتے ہیں. ثم قمت،
پھر میں کھڑی ہوئی لین قالبہ تاکہ میں پھر جاؤں، میں اپنے گھر واپس جاؤں. فقام معیہ لی یقلبنی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے تاکہ وہ مجھے کچھ آگے کرائیں، کچھ گھر چھوڑائیں. وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْد، اور ان کا جو گھر تھا وہ اسامہ بن زید کے بڑے اس حویلی میں تھا. اب اعتکاف کی حالت میں اگر کوئی ایسی ضرورت ہوتی ہے تو بندہ اعتکاف سے باہر جا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ضرورت کے پیش نظر باہر گئے. فمر رجلانی، صحیح مسلم کی حدیث، صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، فمر رجلانی، دو آدمی گزرے. فلما رأى یا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرع، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اندھیرا ہے تو انہوں نے جلدی کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رسلکما، رکو، اپنے قدموں کے وہیں پر رک جاؤ. انہا صفیہ بنت حیین، اور جان لو کہ یہ صفیہ بنت حیی ہیں، جان لو کہ یہ کون ہے، یہ میری زوجہ حضرت صفیہ ہیں. فقالا، ان دونوں نے کہا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، سبحان اللہ، یعنی تعجب سے کہا، کلمت تعجب کا. انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول، یعنی آپ کیوں ہمیں بتا رہے ہیں، کیا ہم آپ کے بارے میں یہ گمان کریں گے؟ اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، یعنی آپ کے بارے میں ایسا گمان سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی ان کو بتلایا کہ رکو اور جان لو کہ یہ کون ہیں، یہ صفیہ ہیں. اللہ اکبر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان جو ہوتا ہے وہ انسان میں ایسے ہی چلتا ہے جیسے خون کا رستہ ہے، خون چلتا ہے. وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا، میں ڈر گیا کہ کہیں شیطان تمہارے دل میں کوئی شر نہ ڈال دے. او قال شیئن، یا آپ نے کوئی ایسے ہی الفاظ کہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے بارے میں بھی کوئی ایسی بات مت چھوڑیں کہ کسی کو آپ کی طرف انگلی اٹھانے کا موقع ملے. اور اگر کسی کے بارے میں بھی کوئی بات ہے ایسی، خاص کر اس سوشل میڈیا کے دور کے آنے میں، اس میں بھی کیا تحقیق اور تاکید ضروری ہے. اور اگر اس کے بعد بھی جتنا ہو سکے مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالنا تو آپ پردہ ڈال لیجئے. فضیلت کیا ہے؟ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو ڈانپ لیتا ہے، پردہ ڈال لیتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے. اللہ اکبر. تو بڑی خوبصورت یہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس کے بعد یہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء سے پہلے کے وقت کے بارے میں ہمیں بتلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے آرام کرنا یا سونا اس کو ناپسند فرماتے، اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے. حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ اور طریقہ کار تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب ان یؤخر العشاء وکان یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے. تو یہیں پر کچھ دیر کے لیے ہم اپنے کورس کو روکتے ہیں، اور انشاءاللہ دوبارہ تشریف لاتے ہیں. آپ کے لیے کچھ کوئز بھی باقی ہیں، اور ہمارا کورس بھی ابھی اس کی سلائیڈیں باقی ہیں. تو ابھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آج جس دعویٰ سینٹر کے تحت اور سیرت اکیڈمی کے تعاون سے یہ کورس ہو رہا ہے، الحمدللہ اس دعویٰ سینٹر کے مدیر ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں. ان کا نام شیخ سامی بن عبدالعزیز الحسین حافظہ اللہ ہے، جو کہ جمعیت الدعوہ والارشاد و توعیت الجالیات صحافہ کے مدیر ہیں، اس کے سپروائزر ہیں. تو ماشاءاللہ آج وہ ہمارے ساتھ تشریف لائے، اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے سیرت کورس میں بھی الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ تشریف لائے تھے. تو ابھی شیخ صاحب آپ کو مختصر نصیحت کریں گے، اور انشاءاللہ میں اللہ کی توفیق سے ان کی نصیحت کا ترجمہ آپ کے سامنے بتاؤں گا. تو آپ نے انتہائی غور کے ساتھ ان کی نصیحت سننی ہے. اور ماشاءاللہ یہ سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں، اور ہمارے لیے بہت شرف کی بات ہے الحمدللہ کہ ہمیں ان کی نصیحت سننے کا، دنیا کے ہم جس کونے میں بھی بیٹھے ہیں، ہمیں ایک سعودی عالم ہے، اسکالر ہے، ان کی نصیحت کو سننے کا موقع مل رہا ہے. تو الحمدللہ دخل معنا فی هذه الغرفة فضیلة الشیخ ابو اسامہ سامی بن عبدالعزیز الحسین، فنرحب به في هذه الدورة المباركة ألا واسمها دورة اليوم النبوي.
فشيخ نرحب بكم في هذه الدورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتكم. شيخ نحن أخبرنا السامعين أو المشاركين في هذه الدورة عن قدومكم وعن حضوركم، وأرحب بكم باسمي وباسم جميع المشاركين في هذه الدورة، فتفضلوا معنا بإلقاء نصيحة وأنا سأترجمها إلى اللغة الأردية بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم محمد، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أولا بداية أشكر للشيخ زين عرفان هذا النشاط وهذا الجهد وهذه المحاضرة أو هذه الدورة الكريمة عن هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب نے آپ کے علم ہے کہ شیخ صاحب نے مختصر حمد و ثنا پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس دورے پر کہ وہ اس دورے کے اندر تشریف لائے، تو انہوں نے سب سے پہلے شکریہ ادا کیا. جی نعم شیخ تفضلوا. ثم إني أشكر للحضور هذا الاهتمام وهذا الحرص الذي يدل على محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ تمام دورے کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے والے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ یقیناً آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منہ بولتی محبت کا ثبوت ہے. وأشكر الله عز وجل أولا وآخرا على أن يسر وأعان على مثل هذه الدورات وهذه اللقاءات الجميلة. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسے دورات کے اندر شرکت کرنے کو اور ایسے علم کو حاصل کرنے کو ہمارے لیے بہت آسان کر دیا. ويسرني الحقيقة أن أشارككم في هذه المداخلة في هذه الدورة بدقائق معدودة إن شاء الله. بارک اللہ فیکم. اور شیخ صاحب تاریخ کہ میرے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس دورے کے اندر کچھ منٹوں کے لیے آپ کے ساتھ میں شریک ہوا، اور کچھ منٹوں کے لیے ہی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس دورے کے اندر شرکت کرتا ہوں. وأنا أتشرف بأن أكون معكم وبينكم، فهذه من مجالس العلم التي يحبها الله عز وجل. اور فرما رہے ہیں کہ میرے لیے بہت شرف کی بات ہے کہ میں مجالس العلم، یعنی جو علم کی مجالس ہیں، علم کی محفلیں ہیں، میں ان میں سے کسی ایک محفل کے اندر شریک ہوا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت بھی علم کی ایسی مجالس کو پسند کرتے ہیں. وكذلك من مجالس العلم التي تحبها الملائكة. اور اسی طرح جو علم کی مجالس ہیں، نہ صرف اللہ رب العزت بلکہ اللہ کے فرشتے ملائکہ بھی ایسی مجالس کو پسند کرتے ہیں. جاء في الحديث أن لله ملائكة سيارة يبحثون عن الذكر وحلق الذكر، فإذا سمعوا بها قالوا هلموا ثم اجتمعوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ انہوں نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور وہ علم کی ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں. جب انہیں کوئی علم کی ایسی مجلس مل جاتی ہے تو وہ سب اس میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کو بھی بلاتے ہیں کہ آؤ آؤ دیکھو یہاں پر علم کی مجلس ہو رہی ہے. هذه المجالس التي هي معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته تدعو أو هي سبيل موصل إلى زيادة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے فرمایا کہ ایسی جو مجالس ہیں ان کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت تک ہمیں پہنچانے والی ہیں ایسی مجالس. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم طريق إلى الجنة. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ گویا کہ یہ جنت کا راستہ ہے. وبوابة إلى حب الله عز وجل. اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی گویا کہ اللہ کی محبت کی طرف ایک دروازہ ہے. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على قوة إيمان المسلم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل میں مسلم کے ایمان کے قوی ہونے کی ایک دلیل ہے. مسلم کے ایمان کے قوی ہونے کی ایک دلیل ہے. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اس کے ہاں محبوب نہ ہو جاؤں. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أو سبيل موصل إلى اتباعه. محبته دلیل وسبیل موصل الى اتباعه صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی شیخ احسن اللہ علیکم و بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حقیقت میں آپ کی اتباع تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے. واتباعه ايضا دلیل على محبة الله عز وجل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا گویا کہ یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے. كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. احسن اللہ علیکم. شیخ صاحب نے کیا فرمایا کہ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. عمر رضي الله تعالى عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك لا أحب إلي من مالي وولدي والناس أجمعين إلا من نفسي. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں مجھے میری اولاد، میرے مال اور تمام لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہیں الا من نفسی، سوائے میری نفس کے. میری نفس سے کے سوا تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ مجھے محبوب ہیں. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بعد ذلك لما سمع ذلك الحديث عمر رضي الله عنه فقال عمر والذي أنزل عليك الكتاب لأنت، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. بارک اللہ فیکم. تو جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو سنا تو وہ کہنے کیا انہوں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن کو نازل کیا، یعنی اللہ کی قسم، کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز اور محبوب ہیں. اللہ اکبر. نعم شیخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، يعني الآن أصبحت وصلت إلى الحق، الآن يا عمر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا الآن یا عمر، ہاں عمر اب جا کر بات بنی، اب تم حق بات کو اور درست بات کو پہنچے ہو جو تم نے کہا کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب ہوں. طبعا هذا فيه فضيلة عمر رضي الله تعالى عنه، والأمر الثاني فيه صدق عمر. عمر ما كان يجامل، قال الذي عنده، فلما علم الحق خضع له. نعم. تو شیخ صاحب فرما رہے ہیں کتنا خوبصورت پوائنٹ بتایا کہ اس سے ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کوئی ایسے تعریف نہیں کر رہے تھے بلکہ انہوں نے صاف بتا دیا کہ آپ مجھے میری نفس، میری جان سے بڑھ کر تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے. لیکن جب حق جان لیا کہ مومن اس وقت تک کامل ایمان نہیں تو فوراً اس حق کے لیے کیا ہوئے؟ جھک گئے. ومن أعظم الأدلة على صدق الشخص لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبعه في كل صغيرة وفي كل كبيرة. نعم. شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سب سے بڑی اگر آپ نے نشانی دیکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ محبت کرتے ہیں یا نہیں تو یہ دیکھیے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کتنی کرتے ہیں. اگر آپ اتباع کرتے ہیں ہر صغیرہ کبیرہ، ہر چھوٹے بڑے عمل کے اندر، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت کرنے والے ہیں. على سبيل المثال إذا سمعت المؤذن يؤذن وأنت في أكلك أو شربك أو حديثك مع صاحبك أو مع أهل بيتك، وسمعت أو في عملك ثم سمعت المؤذن، من أعظم أدلة محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنك تقوم مباشرة.
نعم، تو شیخ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، شیخ احسن اللہ علیکم. انہوں نے فرمایا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت آپ کی تب پتہ چلے گی جب آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، گھر والوں سے، دوستوں سے، باتوں سے مصروف ہیں، اور آپ کو آذان کی آواز سنائی دی ہے تو آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز کی طرف اٹھ جاتے ہیں. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی. ومن أدلة صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم أنك تعبد الله كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تو ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب نے بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ بھی نشانی ہے کہ آپ اللہ کی عبادت بھی ویسے ہی کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے. تصلي كما صلى، تصوم كما صام، تعتمر كما اعتمر، وهكذا. آپ ویسے ہی نماز پڑھیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آپ ویسے روزہ رکھیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، آپ ویسے عمرہ ادا کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا. ولا تعبد الله بطريقة غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. اور آپ اللہ کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی طریقے پر نہ کریں. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی. أختم بآية وحديث. يقول الله عز وجل آية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں اپنی گفتگو کو ایک آیت اور ایک حدیث سنا کر مکمل کرتا ہوں. تو جو آیت کریمہ انہوں نے سنائی یقیناً آپ نے بھی اس کو سمجھا. آیت کریمہ کیا ہے کہ من یطع اللہ والرسول، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو کیا ہوگا؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا؟ چار: من النبیین انبیاء، والصدیقین صدیقین، والشہداء شہداء، والصالحین اور اللہ کے نیک لوگ صالحین. تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ان چار طرح کی کیٹیگریز کے ساتھ ہوگا. نعم شیخ. يعني من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه مع النبيين والصديقين والشهداء فهو في خير عظيم ومن الله كبير. تو اس حدیث سے پتہ چلا اطاعت کرنے والا انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور جو انبیاء کے ساتھ ہوگا وہ تو بہت عظیم فائدے اور عظیم نفع میں ہو گیا ماشاءاللہ. نعم تفضل شیخ. نعم شیخ. الصوت كأنه المنقطع. لگتا ہے کہ شیخ صاحب نعم 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 شيخ أنت موجود معنا تفضل. شيخ مكبر الصوت مقفل عندك، ممكن تفتح. الشيخ سامي عبد العزيز الحسين كان يلقي علينا كلمة. وشيخ مكبر الصوت منقطع عندك؟ نعم ما أدري. الآن طيب الصوت واضح. تفضلوا شيخ. أعتذر إليكم. أقول في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: من أحبني كان معي في الجنة. اللہ اکبر. تو انہوں نے جو آیت کریمہ سنائی وہ آپ نے سنی، اور جو حدیث مبارکہ بیان کی انہوں نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. من احبنی کان معی، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. نعم تفضل. ولكن المحبة الصادقة في اتباعه عليه الصلاة والسلام. لیکن جو سچی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ کی اتباع کرنے میں ہے، آپ کی بات ماننے میں ہے. اللهم اجعلنا من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. اللهم ارزقنا محبته وصحبته في الجنة. اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دے. اللهم واجمعنا به في جنة الفردوس. اور اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع فرما. اللهم صل. نعم شيخ. بارك الله فيكم شيخ. أشكركم على هذه النصائح القيمة باسمي وباسم جميع المشاركين في هذه الدورة. والآن شيخ لدقيقة واحدة ممكن نستفسر من الإخوان إذا كان واحد عنده أسئلة أو استفسار أو يريد أن يتكلم معه في دقيقة واحدة.
لأن باقي عندنا 15 دقيقة نكمل ما بقي من دورتنا فممكن نستفيد من حضوركم معنا. تو اب اگر بتائیے اگر آپ میں سے کسی کو عربی زبان بہت اچھی طرح سے آتی ہے اور وہ شیخ صاحب کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا کورس کے بارے میں کچھ بھی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ تشریف لانا چاہتے ہیں تو وہ تشریف لا سکتے ہیں. جی ہینڈ ریز کیجئے اگر آپ کورس کے بارے میں کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں شیخ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. جی تو ہینڈ ریز کیا گیا ہے. محمد حشمت اللہ ہے آپ کی طرف سے ہینڈ ریز کیا گیا. میں آپ کو ریکویسٹ سینڈ کرتا ہوں. محمد رفع یدہ محمد حشمت اللہ. نعم محمد ممکن تفتح مکبر الصوت. آپ مائک آن کیجئے. میں نے آپ کو ریکویسٹ سینڈ کی. محمد حشمت اللہ آپ اپنا مائک آن کیجئے. اگر آپ نہیں آن کر پا رہے تو پھر ہمارے ساتھ محترمہ جی آپ کا مائک آن ہو گیا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جزاک اللہ خیر وهذا دورة واحنا احتاج هذا دوريات مسلسل من مختلف الموضوع وجزاك الله خيرا واحسن الجزاء شيخ. سوينا هذا الدوريات وجزاك الله خير الشيخ عرفان. بارک اللہ فیکم. تو آپ محمد من وین انت آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آمين جزاك. محمد حشمت الله من الرياض. محمد حشمت اللہ معنا في هذه الدورة من الرياض. ما شاء الله جزاك الله خير يا شيخ محمد وأسأل الله عز وجل أن ينفع بك وبالدورة وبالشيخ زين جزاه الله خير. آمين بارك الله فيك. وشيخ معنا شو اسمه متكلمة أو رافع يدي شو اسمه نقط رفيع فأنا أرسل له طلب ممكن تتكلم معنا. هذه الأخت موجود معنا في الدورة هذا من أول يوم كان اسمه معروف. السلام عليكم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد صاحب میں عربی میں تو نہیں میں اردو میں بات کروں گی. آپ میں انشاءاللہ آپ کی بات کا ترجمہ لا بأس لا تقول أمنا تقول أنا سأتكلم باللغة الأردية لأنني ما أعرف لا بأس لا بأس لا بأس لا بأس. من وين أظن من کینیڈا صح؟ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کینیڈا سے ایسے ہی ہے؟ جی میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. شیخ أختنا أم فیضان من کینیڈا مشارك معنا في هذه الدورة مع أهله وأسرته وهو من كندا والآن موجود في كندا. نعم. اسمها أم إيش؟ أم فيضان. شيبان. اي شيبة هذه أم فيضان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جی آپ کیا کہنا چاہیں گی شیخ صاحب کو تاکہ آپ مختصر سی بات کریں تاکہ میں ان کو ترجمہ کر کے بتاؤں. میں سب سے پہلے تو اس دعوت سینٹر کے تمام ٹیم کو اور خاص طور سے استاد زین عرفان کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی عنایتوں کا سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کرتی ہوں کہ اس ملک میں کینیڈا میں رہتے ہوئے ہمیں جو راہ ہدایت ملی اور خاص طور سے کرونا کو میں ایک بلیسنگ سمجھتی ہوں کہ اس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن سے جوڑا ان کلاسز کے ذریعے سے اور پھر اس کے بعد یہ جو آپ ہمیں جو اپنے مہمانوں کو بلا کر جس طریقے سے ہمیں احادیث نبوی کی روشنی میں جو ہدایت فرما رہے ہیں تو آپ یقین کیجئے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جیسچرز کی روشنی میں ہماری بے انتہا اصلاح ہو رہی ہے اور ہم اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے مطلب ہر لمحے میں اپنی ذاتی بات کر رہی ہوں کہ میں اپنے آپ کو اسی پیرائے میں اور انہی اصولوں کی روشنی میں اپنے آپ کو جانچنے لگی ہوں اور اپنی پورے خاندان کو اس کی جزا اللہ تعالیٰ اس کی جزا آپ لوگوں کو عطا کرے اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں. ہمیں بہت شکریہ آپ کا. شیخ امنا تقول وهو من كندا قالت ما كنت أتصور بأنني أشارك في مثل هذه الدورات وهي تبث من المملكة العربية السعودية. ما كنت أتصور هذا الشيء. وتقول الكورونا نعم هذه ابتلاء. الكورونا هذه الأمراض هذا ابتلاء ولكن رحمة لنا بأننا بدأنا هذه الأشياء في هذا الوباء بدأنا عن طريق البعد فشاركنا في هذه الدورات ومثل هذه الدورات وما شاء الله أمنا هي مشاركة معنا في دورات فهم القرآن
هي مشاركة معنا في دورات فهم القرآن وشاركت معنا في هذه الدورة، وتقول بعد المشاركة في هذه الدورة أنا الآن أحاسب نفسي بيوم النبي صلى الله عليه وسلم، هل يومي كيوم النبي صلى الله عليه وسلم أو أنا مقصرة في يومي؟ الحمد لله، هذه نعمة، والله عز وجل لا يقدر شيئا إلا فيه خير. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده في كل ما يقدر ويقضي سبحانه وتعالى. بارک اللہ فیکم. تو شیخ صاحب دیکھیں ماشاء اللہ انہوں نے بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ جو اللہ نے اپنے بندے کے لیے مقدر کیا ہوتا ہے اس کے اندر خیر ہوتی ہے، جو اللہ اپنے بندوں کے لیے مقدر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ انہ لطیف، اللہ جو ہے وہ بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے. تو چلیں بہت شکریہ آپ کا، بارک اللہ فیکم. شیخ اشکرکم مرہ اخرى باسمی و باسم جمیع المشارکین فی هذه الدورہ، شارکتم معنا وبکرہ عندنا آخر یوم لهذه الدورہ، فإن شاء الله اليوم وصلنا إلى صلاة العشاء، وبكرة إن شاء الله في اليوم النبوي سنبين من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر ليالي رسول الله صلى الله عليه وسلم والدروس المستفادة من هذه الليالي بإذن الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم، وبلغ سلامي وشكري لهم كلهم على هذه العمل الجليل وحضور هذه الدورة، ونحن نتشرف بذلك. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. تو شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ میرا سلام آپ میری طرف سے سلام بھی اور شکریہ بھی آپ ان تمام لوگوں کو پہنچا دیجئے جو اس دورے کے اندر موجود ہیں، ان تمام کو میرا سلام اور میرا شکریہ پہنچا دیجئے. بارک اللہ فیکم شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو میں معذرت چاہتا ہوں، شیخ صاحب ماشاء اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ سب کو کچھ سمجھ آیا کچھ نہیں سمجھ آیا، لیکن چلے ہم نے آپ کو اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. تو یقین جانیے بڑی سعادت کے لمحات ہیں الحمدللہ. میں بحیثیت طالب علم جب مجھے کسی عالم کی گفتگو کو سننے کا موقع ملتا ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اصلاح کرنے والوں میں اضافہ ہو گیا، اور مجھے کسی عالم شاید کہ وہ کوئی ایسا نقطہ بیان کرے جو پوری زندگی میں نے نہ سنا ہو، اور میں وہ حدیث کے الفاظ بھی نا جو حکمت ہے وہ تو مومن کی گم شدہ چیز ہے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے. تو ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روٹین تھی وہ یہ تھی کہ مغرب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا نہ پسند کرتے، عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عشاء کے بعد. لیکن عشاء کے بعد چند ایسی صورتیں ہیں جن میں باتیں کرنا جو ہے وہ بالکل کیا ہے، جائز ہے. چند ایسی صورتیں ہیں عشاء میں، عشاء کے بعد بات، اور انشاءاللہ وہ ہمارے کل کے لیکچر میں آخری لیکچر میں آئیں گی، کیونکہ عشاء کے بعد کی روٹین ہم کل بیان کریں گے. جی اب یہاں پر ہم آتے ہیں، بالکل ہمارا کورس بھی الحمدللہ قریب لگ چکا ہے، صرف 3-4 سلائیڈز ہماری باقی ہیں. یوم نبی میں نماز عشاء، تو آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے تمام نمازوں کا وقت بیان کیا، تو سب سے آخری نماز نماز عشاء کی طرف آ جاتے ہیں. اور دیکھیں یہ وہی حدیث جبریل چل رہی ہے جس میں جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا طریقہ سکھلایا ہے. تو جبریل امین، حدیث کے الفاظ ہیں ثم اتاہ حین غاب الشفق، پھر جبریل امین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب شفق غائب ہو گئی. شفق کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ کبھی پہاڑی علاقے پر ہوں، کسی پہاڑ پر ہوں، اونچی جگہ پر، یا حتیٰ کہ اگر آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، سورج غروب ہو گیا، آپ کو نہیں دکھائی دے رہا، سورج غروب ہونے کے بعد آپ کو مغرب میں کچھ خوبصورت سی ہلکے سے ریڈ کلر کی آپ کو سرخی دکھائی دیتی ہے نہیں، اس سرخی کو کہتے ہیں شفق. سورج غروب ہو گیا، مغرب میں آپ کو پوری مغرب کی سائڈ پر آپ کو ایک روشنی دکھائی دے گی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الشفق. تو عشاء کی نماز کب پڑھائی جبریل امین نے؟ جب وہ شفق، وہ سرخی غائب ہو گئی. بولیے جب وہ سرخی غائب ہوگی. یہ پہلے دن اس وقت پڑھائی تھی. فصل المغرب فنمنا. اچھا دوسرے دن کیا ہوا؟ صحابہ فرماتے ہیں دوسرے دن ہم نے مغرب پڑھی اور ہم سو گئے. ثم قمنا، پھر ہم اٹھے. ثم نمنا، پھر سو گئے. ثم قمنا، پھر ہم اٹھے. فاتاہ، تو تب جبریل امین آئے. مطلب کہ عشاء کو اتنا موخر کیا، اتنا لیٹ کیا کہ صحابہ 2 مرتبہ سوئے اور 2 مرتبہ جاگے انتظار کے اندر. فاتاہ، جبریل امین آئے. فصنع كما صنع بالامس فصل العشاء، تو انہوں نے ویسے ہی کیا جیسے انہوں نے کل کیا تھا، اور انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی. مطلب وہ آگے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اقتداء میں، اور لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، اور آپ نے نماز عشاء پڑھائی. اور حدیث کے آخری الفاظ جو کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیے کہ فرمایا ان دونوں وقتوں کے درمیان کا جو وقت ہے یہ تمہاری امت کے لیے نمازوں کا وقت ہے. تو پتہ چلا عشاء کو اتنا تاخیر سے پڑھا جا سکتا ہے. اچھا کتنی تاخیر ہم کر سکتے ہیں؟
آدھی رات تک عشاء کی تاخیر کرنا یہ افضل عمل ہے، آدھی سے زیادہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلتن، آتما ہم بیان کر چکے ہیں، آتما سے مراد عشاء کی نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی ایک رات، ذات لیلتن ایک رات، حتی ذہب عامت اللیل، یہاں تک کہ رات کا اکثر حصہ چلا گیا، رات کا اکثر یا عام حصہ چلا گیا، وحتی نام اہل المسجد، یہاں تک کہ مسجد والے بھی سو گئے، ثم خرجا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فصلی، آپ نے نماز پڑھائی، فقال، فرمایا، انہو لوقتها، یہی تو عشاء کا وقت ہے، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو یہ عشاء کا وقت ہے، بولیے یہ عشاء کا وقت ہے۔ تو عشاء نصف اللیل، اچھا نصف اللیل کا آپ کہیں گے نصف اللیل کا اندازہ کیسے لگے گا؟ مثال کے طور پر آپ اپنا مغرب کا وقت دیکھیے کہ آپ کے ہاں مغرب کتنے بجے ہو رہی ہے، مطلب اگر میں ہم اپنے ریاض کی مثال لیں، ہم ریاض سے آپ سے مخاطب ہے، تو ریاض میں مغرب ہو رہی ہے جی 5:54 پر، یعنی 6 بجنے میں 4 منٹ باقی ہیں، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، اور فجر کی اذان ہو رہی ہے 5 بجے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مغرب، چونکہ مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے نا، مغرب اور فجر کی جو وقت ہے درمیان کا یہ سب رات ہے، مغرب سے لے کر فجر تک کا جو وقت ہے بولے یہ سب کیا ہے، رات۔ اب آپ نے اس کو آدھے میں تقسیم کرنا ہے، آدھا کر لیجئے، ان گھنٹوں کو آدھا کر لیجئے، آدھا یہ ہے عشاء کا افضل وقت، آدھی رات، نصف اللیل، یہ عشاء کا افضل وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کیا فرمایا، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں اس وقت میں پڑھاتا، یہ اس کا وقت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن مشقت، اس ڈر سے کہ کہیں لوگ مشقت میں پڑ جائیں، نہ پڑ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات سے پہلے بھی عشاء کی نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ جی آج کی آخری سائٹ دیکھ لیجئے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، العشاء، عشاء کی نماز، فقرأ بالتون والزیتون، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والتین والزیتون پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا، والتین والزیتون، عشاء کی نماز میں پڑھا۔ جی تو یہ ایک حدیث ہے، ہم اسی سے اپنا کورس آج کا دن مکمل کرتے ہیں۔ حضرت جابر کی حدیث سے کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل نے نماز پڑھائی اپنے ساتھیوں کو، حضرت معاذ مسجد نبوی کے علاوہ ایک اور محلے کی مسجد کے امام تھے، وہاں پر نماز پڑھائی اور فطول علیہم، بڑی طویل نماز پڑھائی، فانصرف رجل منا، تو ایک آدمی ہم میں سے پھر گیا، مطلب جب حضرت معاذ نے لمبی صورتیں شروع کی تو ایک آدمی جو صحابی تھے نماز سے نکل کر انہوں نے نماز پڑھی اور وہ چلے گئے۔ فأخبر معاذ، جب حضرت معاذ کو اس کے بارے میں بتلایا گیا، فقال انه منافق، تو حضرت معاذ نے یہ سمجھا کہ جو نماز میں ہمارے درمیان سے نکل گیا وہ منافق ہیں۔ فلما بلغ ذلك الرجل، جب وہ جو شخص تھے، صحابی تھے، جب ان کو پتا چلا تو دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ منافق نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر بتلایا جو معاذ نے کہا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم ہے، رحمت کرنے والے ہیں، رحمت للعالمین ہے، شفیق ہیں، اپنے صحابہ سے محبت کرنے والے، دین کے اندر آسانی کرنے والے، آسانی کو پسند فرمانے لگے۔ حضرت معاذ سے فرمانے لگے، اے معاذ اترید ان تکون فتانا، اے معاذ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم لوگوں کے لیے آزمائش کا باعث بن جاؤ، ان کے لیے آزمائش ڈالنے والے بن جاؤ، فتنہ ڈالنے والے بن جاؤ۔ فتنہ یہاں آزمائش امتحان کے معنی میں، اذا اممت الناس، جب تم لوگوں کی امامت کرواؤ، فقرا بالشمس وضحاها، تو یہ صورتیں پڑھا کرو، والشمس وضحاها پڑھا کرو، اور سبح اسم ربک الاعلی پڑھا کرو، اور اقرا باسم ربک الذی خلق پڑھا کرو، اور واللیل اذا یغشی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صورتیں بھی بتلا دیں کہ جب تم نماز پڑھاؤ عشاء کی تو یہ صورتیں پڑھا کرو۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث سے بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کی روٹین پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیسی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور یہ عشاء کی نماز کے لیے اب ضروری نہیں کہ آپ پوری زندگی عشاء کی نماز میں جو آخر کی 10 صورتیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں وہی پڑھیں، بلکہ اور صورتیں یاد کریں۔ آج جو آپ کو حدیث مبارکہ پتہ چلی کہ جو اوساط مفصل ہیں، اسی انہی سلائڈ کے اوساط مفصل، آپ وہ اب عشاء کی نماز میں پڑھنا شروع کر دیجئے، فجر کی نماز میں طوال مفصل پڑھنا شروع کر دیجئے، مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھنا شروع کر دیجئے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی کے مطابق اپنی نمازوں کو بنانے کی توفیق عطا کرے۔ تو چلے الحمدللہ
آج کا ہمارا یہ لیسن اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا. معذرت چاہتا ہوں 3 منٹ کا ٹائم اوپر ہوا، لیکن انشاءاللہ شیخ صاحب تشریف لائے تھے، آپ نے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھایا ہوگا. تو اب ہمارے ہوسٹ سید ابرار بھائی تشریف لائیں گے انشاءاللہ 2 طرح کی چیزوں کے لیے. ایک تو یہ کہ وہ آپ کے سامنے کہوٹ کی اناؤنسمنٹ کریں گے انشاءاللہ، اور دوسری یہ خوشخبری ہے آپ کو وہ سنائیں گے کہ کل ہمارے ساتھ کون تشریف لا رہے ہیں. کل کے سیشن کا آپ نے خصوصی اہتمام کرنا ہے کیونکہ کل ہمارا آخری سیشن ہے. تو سید ابرار بھائی تشریف لاتے ہیں آپ سے کچھ باتیں کرنے کے لیے، جو کہ ہمارے اس کورس کو لیڈ کر رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب یہ ریزلٹس ہے کہوت رومن کے، سوری یہ کہوت اردو، یہ رومن ہے جی. ہاں جی ماشاءاللہ رومن تو 210 لوگوں نے پلے کیا، ماشاءاللہ رومن 210 لوگوں نے پلے کیا، بارک اللہ فیکم. اور اس میں 100% مارکس لینے والے کتنے لوگ ہیں برابر ہیں؟ اس میں آپ کو 100% 20 ہے 20 ٹوٹل. لوگ، ماشاءاللہ 20 لوگ وہ ہیں جنہوں نے رومن کے کوئز میں 100% مارکس کو حاصل کیا، یا پھر آپ کہہ لیجیے جو 20 ٹاپر ہیں جو سب سے زیادہ مارکس لینے والے، ہم نے ان کے نام آپ کے سامنے لکھے. تو چلے بتائیے کہ آپ ان لوگوں میں موجود ہیں. آپ کمنٹس کے اندر اپنا نام یس لکھیے اور نمبر لکھیے کہ آپ ان لوگوں میں موجود ہیں. سسٹر سمیہ عمران ہے، حبیبہ ہے، نبیلہ ہے، بنت یوسف ہے، سیدہ اسماعیل، مریم، احمد بابا اور سمن اور فریہ اور سمیہ اور انس الرحمن ہے اور آمین ہے اور علی امین ہے اور عتیب ہیں اور قرۃ العین ہے اور ابو داؤد ہیں اور عابد ہیں اور جوہرہ ہیں اور ناز ہیں اور شہناز ہے اور محمد عبد الحنان ہے. ماشاءاللہ. تو چلے جلدی جلدی سے ہم نے نام بھی لے لیے، اور ماشاءاللہ بہت مبارک آپ کو میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے رومن کے کہوٹ میں ٹاپ سب سے زیادہ آپ نے، مطلب آپ کے 100% مارکس ہیں، آپ کے تمام جوابات بالکل درست ہیں. جی یہ اردو ہے شیخ صاحب. ماشاءاللہ. تو یہ اردو کے 20 لوگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. اردو کے 20 لوگ ہیں. محمد عاصم ہے ماشاءاللہ، سمیہ عمران ہے، سدرہ ہے، گڑیا رانی ہے، منہل ہے اور اسرا ہے اور شمیم ہے، عبد الرحمن ہے، احمد ہے، تحسین ہے، اسامہ ہے، صفیہ ہے، ام داؤد ہے اور اخت عمر ہے، صفیہ ہے، منظور ہے، عائشہ ہے اور سیدہ ہے، زاہدہ ہے اور سعود ہیں. تو میں نے کہا اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم صرف 20 ٹاپر کو آپ کے سامنے لکھتے ہیں چونکہ اتنی ہی فرصت ہوتی ہے. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری ٹیم کی طرف سے رومن اور اردو کے دونوں کوئز کے اندر ٹاپ کرنے والے لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جی جزاک اللہ خیرا شیخ صاحب. ابھی کل کے جو شیخ محترم ہمارے پاس تشریف لائیں گے، آڈینس سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ آسانی سے ان کو جج کر سکتے ہیں. میں کچھ کلو بتا دیتا ہوں. وہ بہت ہی مشہور اور معروف شخصیت ہے، ان کی خدمات ساری دنیا تک پہنچی ہوئی ہے. اور ایک کلو دوسرا جو میں آپ کو دینا چاہوں گا، جس کی خدمات کی وجہ سے 60 سے بھی اوپر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں دنیا بھر تک پہنچی گئی ہے. تو کیا آپ یہ پہچان سکتے ہیں کون سی شخصیت ہو سکتی ہے یہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے درست جوابات آنا شروع ہو گئے. سسٹر سمرین ہے، سسٹر رحمت الرحیم ہے، ماشاءاللہ دونوں کی طرف سے درست جواب آیا. لیکن چلے باقی لوگوں کو بھی کہنے دیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بارک اللہ بالکل. فیکم. ماشاءاللہ دیکھیے کتنے درست جوابات آ رہے ہیں. ماشاءاللہ. جی ہاں بالکل بالکل صحیح کہا شیخ صاحب. جی انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ شیخ محترم عبد ماشاءاللہ الملک مجاہد صاحب رہیں گے، جو دارالسلام کے کو فاؤنڈر ہے. تو کل کا سیشن ہمارے لیے بہت اہم ہوگا. ایک پہلو تو ہمارا کورس مکمل ہوگا انشاءاللہ، اور دوسرا جو ہے شیخ محترم بھی تشریف لائیں گے، اور تیسرا کل کورس کے سرٹیفکیٹس کی لنک بھی شیئر کیا جائے گی، اور انشاءاللہ دعائیں خصوصی بھی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. شیخ تو صاحب یہ کہا جزاک اللہ خیر اکیڈمی بارک ٹیم اللہ کی طرف سے. فیکم. ابرار بھائی نے ماشاءاللہ خلاصہ بتا دیا، سمری کر دی کل کے پورے سیشن کی. عبد المالک مجاہد صاحب، فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد صاحب، جو کہ دارالاسلام جو پبلش کا انٹرنیشنل ادارہ ہے دارالاسلام، اس کے سپروائزر ہیں، اس کے مدیر ہیں ماشاءاللہ، اور اس کے فاؤنڈر ہیں حتیٰ کہ. تو کل انشاءاللہ کل کے سیشن میں وہ ہمارے ساتھ تشریف لائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنی شخصیت ہے موٹیویٹ کرنے والی ماشاءاللہ، کہ وہ ہر چیز میں ہمتوں اور حوصلوں کو بلند کر دیتے ہیں. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کل کے سیشن میں انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے. تو آپ نے ایک تو خود تشریف لانا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے روم میں کم 200 سے زیادہ لوگوں کی جگہ موجود ہے ابھی. تو آپ نے لازماً لوگوں کے ساتھ آپ کے انشاءاللہ واٹس ایپ کے جو گروپس ہیں ان کے اندر جو الگ سے ہمارا فلائر ہے کل کے سیشن کا، آخری سیشن کا، وہ ہم نے الگ سے ایک فلائر بنایا ہے. تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گا. لیسن کا لنک آپ کے پاس ہے، تو آپ نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو
دعوت دینی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تشریف لائیں، اور انشاءاللہ وہ عبد المالک مجاہد صاحب حافظہ اللہ کی نصیحت سے فائدہ اٹھائیں. اور جیسے کہ برار بھائی نے کہا کل ہی آپ کے سرٹیفکیٹ کا لنک بھی شیئر ہوگا، جس لنک کو آپ کیا کریں گے یہیں پر شیئر ہوگا، آپ اس کو فل کریں گے، سبمٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو ہوں گے. اور کل آخر میں دعا بھی ہوگی. اور کل کا خوبصورت دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاء سے بعد کے سے لے کر فجر تک کے معمولات زندگی کو پڑھیں گے اللہ رب العزت کی توفیق سے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اور وہی پیغام جو ہر لیسن کے آخر میں ہم آپ کو دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے نیکی کے کام پر کسی کی رہنمائی کی اس کے لیے اتنا اجر ہے جتنا نیکی کرنے والے کے لیے ہے. تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ یوم نبوی کے علم کو حاصل کرنے میں دوہرا اجر حاصل کریں، ایک اپنا بھی اور ایک کسی کا بھی؟ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.